अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 73। जज्बा उसके हुक्म पर ही उसे साईं कहती थी, वरना पहले वो उससे उसका नाम लेकर मुखातिब किया करती थी। यहाँ आओ। वो जूते रख कर वापस आई तो जज़ेल ने इशारे से उसे पास बुलाया। पिछले कुछ दिनों से वो उससे नरमी से पेश आ रहा था। तभी वो कुछ पुरसुकून थी, मगर उसका डर अभी भी जज्बा पर हावी था। तभी वो उसके यूँ पुकारने पर घबरा जाती थी। मिल्हान को तो वो कब का भूल चुकी थी, जबकि जज़ेल को वो बहैसियत शौहर पसंद भी करने लगी थी। लेकिन इस बात का इकरार उसने कभी जज़ेल के सामने नहीं किया था कि जज्बा की हर बात उसे झूठी लगती थी। अगर जज़ेल उसे बेहद नरमी और मोहब्बत और एहतराम से पेश आता तो वह एक मिसाली शौहर था। जी साईं, उसके पास आकर उसने नज़र झुकाए कहा। जज़ेल ने उसके हाथ को देखा, जिनकी उंगलियों को वो बेदर्दी से मरोड़ रही थी। वो सीधा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसका एक हाथ थामकर उसकी पुश्त को सहलाने लगा। जज्बा ने सहमी निगाहों से उसके मजबूत मर्दाना हाथों को देखा। यह अमल वो उसी वक्त करता था जब उसे अपनी बीवी की तलब होती थी। जज़ेल ने बगौर उसके फीके पड़ते चेहरे को देखकर अब की बार उसे झटके से अपनी ओर खींचा और अपने गोद में बिठा लिया, जिस पर वो शशद्दर रह गई, ये चीख भी ना सकी। उसने निगाहें उठाकर जज़ेल को देखा, जिसने जज्बा के हाथ अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिए थे। खाना खाएंगे आप? जज्बा उसके रवैये पर कान होती बात बदलने को पूछने लगी, मगर उसका लहजा हकला गया। नहीं। जज़ेल यकलफ्ज़ी जवाब देकर उसका सर सीने से लगाकर अपनी आंखें मूंदकर उसका सर सहलाने लगा। जज़्बा चुपचाप सी उसकी मजबूत गिरफ्त में पड़ी रही कि उसे झटक कर वो अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जज़्बा। जज़ेल ने बंद आंखों से ही कहा तो जज़्बा की आंखें नम होने लगीं। तुम्हें यकीन है इस बात पर? जज़ेल ने उसे चुप देखकर पूछा। जी। जज़्बा हकरा कर बोली कि वो उससे ये पूछने की हिम्मत भी नहीं रखती थी कि ये उसकी कैसी मोहब्बत थी जिसमें वो अपने महबूब को तकलीफ़ पहुंचाता था। तुम अगर मुझे ना मिलती तो मैं मर जाता। जज़ेल का लहजा अब की बार बोझल हुआ था, जबकि उसकी बात सुनकर जज्बा दहल उठी थी। वो जैसा भी था उसका शौहर था, उसके बच्चों का बाप, और वो नहीं चाहती थी कि जज़ेल को कुछ हो। फितरी तौर पर वो भी दिली तौर पर अपने शौहर से जुड़ चुकी थी। ऐसा मत कहें। जज़्बा ने भीगे लहजे में उसे टोका तो जज़ेल ने आंखें खोलकर उसे देखा, अपनी नरमी से उसकी आंखों को छू लिया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? जज़ेल ने एकदम पूछा तो वो बेसाख्ता सर हिला गई। हम इस झूठ पर दिलो जान से फिदा हैं जो तेरे मुंह से फूलों की तरह झड़ता है। अफशा कवल। जज़ेल ने उसे देखते हुए शेर पढ़ा तो जज़्बा ने अब की बार तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं सच कह रही हूँ, जज़्बा ने यकीन दिलाते लहजे में कहा तो वो कई पल उसे देखे गया। औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ, या जानबूझकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर रखता हूँ? ऐसा नहीं है। मुझे डर था, बल्कि आज भी है, कि आज मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो तुम अभी मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चली जाओगे, क्योंकि तुम्हें मैं नहीं पसंद और हवेली कैद खाना लगती है। जज़ेल ने संजीदा से लहजे में कहा तो वो रोती उसके सीने से सर टिका गई। वो आपके नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है? और हाँ, मैं चाहती थी आपसे दूर जाना, इस हवेली को कैद खाना ही समझती थी, मगर अब नहीं समझती। मुझे आपके और अपने बच्चों के साथ रहना है हमेशा। मैं कभी अपने बच्चों को आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। और रही बात मोहब्बत की, तो वो मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि ज़िद थी, जिसे मैं भूल चुकी हूँ। मुझे अपने शौहर से प्यार है और किसी से नहीं। अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं मज़ीद सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपको यकीन नहीं आ जाता, देते रहें अजियत, सह लूँगी मैं। जज़्बा ने पिलक पिलक कर रोते हुए उसे यकीन दिलाना चाहा। जज़ेल ने उसे बालों से दबोचा, मगर गिरफ्त नरम ही थी और उसका चेहरा अपने सामने किया। सोच लो, सज़ा इससे भी ज़्यादा जानलेवा हो सकती है।
جزیل نے اسے پرکھنا چاہا۔ جہاں اتنی تکلیف سہری وہاں اور صحیح، وہ بے بسی اور ضد بھرے لہجے میں بولی تو جزیل یکلا اس کے لبوں پر جھکا۔ اس بار انداز میں پہلے جیسی تلخی نہیں بلکہ بےحد نرمی تھی، پیار بھرا میٹھا سا انداز تھا جو جذبہ کو اپنے رگوں پہ میں اترتا محسوس ہوا۔ جزیل کی قربت میں یہ پہلی بار تھا کہ اسے جزیل پر غصہ نہیں آیا تھا، وجہ اس کا بدلا انداز تھا یا جزیل کا وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اب وہ بھی اس سزا کا اختتام چاہتی تھی۔ سزا تو ملے گی مگر پیار بھری سزا، جو خود تم مجھ سے طلب کیا کرو گی۔ جزیل نے معنی خیز انداز میں اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا، جس نے جزیل کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں میں چھپے مفہوم کو پڑھ کر وہ بے یقین رہ گئی۔ وہ اس کی سزا ختم کر رہا تھا، اس کی آنکھیں یہی کہہ رہی تھیں۔ سائیں، وہ بے یقینی سے اسے پکار بیٹھی۔ سوری بہت چھوٹا لفظ ہے تمہاری ان 3 سالوں کی عزت کا مداوع کرنے کے لیے، مگر پھر بھی آئی ایم سوری سائیں کی جان۔ جزیل اسے خود میں بھیجتا ہوا بولا تو جذبہ کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم ہوئیں۔ تھینک یو، جذبہ دھیرے سے کہتی اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی، جس پر جزیل نے نرمی و محبت سے اسے اپنے محبت بھرے حصار میں قید کر لیا۔ جذبہ نے جو کیا اس کی سزا وہ 3 سال تک بھگت چکی تھی اور اب اس کی سزا ختم ہوئی تھی، جس پر وہ خدا کے شکر گزار تھی، مگر وہ اب منام سے مل کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ بیلا، وہ ابھی باہر آ کر بیٹھی ہی تھی جب احد کی آواز پر بے ساختہ اس نے ماتھا پیٹ لیا۔ رامین بیگم نے ہنسی دبائی جبکہ ذاکر صاحب نے خشمگین نگاہوں سے وہاں سے نظر آتے احد کے کمرے کے دروازے کو گھورا۔ ابیلا کی طبیعت کی وجہ سے آج کل وہ نیچے ہی شفٹ ہو گئے تھے اور احد کو ابیلا جب تک اپنے آس پاس نہ نظر آتی تب تک اسے چین نہیں پڑتا تھا اور وہ ہر دوسرے منٹ اسے آوازیں دے رہا ہوتا تھا۔ ابیلا اس کی حرکتوں پر اکثر چڑھ جاتی تھی کیونکہ وہ بار بار اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ جاؤ دیکھو اسے کچھ چاہیے ہوگا، احد کی تیسری پکار پر رامین بیگم نے ابیلا کو کہا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اسے تو میں سیدھا کرتا ہوں، بچہ ہے وہ جو اسے ہر دوسرے منٹ ابیلا چاہیے ہوتی ہے، ذاکر صاحب نے کہا تو ابیلا نے گہرا سانس بھرا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احد پر کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرنے والی۔ اس کی دیوانگی پر وہ اکثر خود ہی تنگ پڑ جاتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی کمرے میں کی جانب بڑھی اور کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ آئینے کے سامنے ٹائی باندھ رہا تھا اور ایک بار پھر اس کو آواز دینے والا تھا جب آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر رکا اور بتی سی دکھاتا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ آفس جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اپنے بیبی کو گڈ بائی کس دیتا ہوں، تو پھر یہاں کیوں نہیں تھی؟ وہ خفگی سے کہتا اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے پیٹ کو چھو کر اس نے اب اپنے بیبی سے باتیں کرنا شروع کی، جبکہ ابیلا چپ چاپ اسے کندھوں پر ہاتھ ٹکائے کھڑی اب تھکنے لگی تھی۔ اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں بولتی ہیں احد۔ ابیلا نے اس کے نان اسٹاپ بولنے پر طنز کیا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم تھک گئی ہو تو یہاں بیٹھو نا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو تو مجھے فون کر دینا اور ذرا سی بھی لاپرواہی مت کرنا، اور اسے ہدایتیں دے رہا تھا جب ابیلا نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی۔ میں سمجھ گئی، اب آپ جائیں، ابیلا نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا جھکا۔ میری سمجھدار بیوی۔ اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر وہ بیگ اٹھا کر جانے لگا جب دروازے کے پاس جا کر رکا اور تیر کی سی تیزی سے واپس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یا کہتی وہ اس پر جھک کر اس کے ہر لفظ کو قید کر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہوا، ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور پھر 2 انگلیوں سے اسے سلوٹ کرتا ہوا ہنستا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اسے باتیں سناتی باہر نکل آئی۔ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا کہ اس کی ایک اہم میٹنگ تھی، ذاکر صاحب بھی جا چکے تھے۔ رامین بیگم کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ رامین بیگم ملازمت سے گھر کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھیں۔ یہ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک اس سے درد شروع ہوا۔ پہلے اس نے ٹالا مگر جب درد برداشت سے باہر ہوا اس نے چیخ کر رامین بیگم کو بلایا، جس پر وہ حواس باختہ ہو کر احد کو فون ملا کر ابیلا کی طبیعت کے بارے میں بتانے لگیں۔ اگلے 10 منٹ تک وہ درد برداشت کرتی روتی رہی اور ٹھیک 10 منٹ بعد احد گھر پر تھا، جس نے بنا دیری کیے ابیلا کو اٹھایا اور رامین بیگم کے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ میمون آج کل دوسرے شہر آیا ہوا تھا، اس کے آدمی نے اسے خبر دی تھی جزیل کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک وڈیرا ہے۔ جزیل کی تصویر میمون کے پاس موجود تھی جو اس نے اپنے آدمی کو دی تھی، تبھی وہ اسے ڈھونڈ پانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب وہ جلد جذبہ کو اس کے پاس سے لے آنا چاہتا تھا۔ یہاں پر اس کی اپنے دوست کے ساتھ میٹنگ تھی جس نے اسے اپنے آفس میں ہی بلا لیا تھا۔
وہ لوگ مل کر ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والے تھے جس کے بارے میں انہیں ڈسکس کرنا تھا۔ پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے ایک ساتھ لنچ کیا اور پھر آفس سے باہر نکلنے لگے۔ اس کے دوست کو اپنی بیٹی حریم کو اسکول سے پک کرنا تھا اور پھر گھر جانا تھا، اور وہ میمون کو بھی ساتھ ہی لے جا رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی اس کے دوست کی سیکیورٹی گارڈ کی جیپ بھی آ رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا تو وہ فون اٹینڈ کرنے لگا اور دوسری طرف کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی امید سے تھی اور ڈیلیوری قریبی تھی، مگر آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے ہسپتال لے کر جایا گیا تھا۔ اس کا دوست بے حد پریشان تھا کہ بیوی اور بیٹی دونوں اس کے لیے ضروری تھے، جس پر میمون نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی بیٹی کو وہ پک کر کے گھر ہی لے آئے گا۔ اس کے دوست نے اسے اپنی کار دی اور خود جیپ میں بیٹھ کر ہسپتال چلا گیا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے حریم کو دیکھ رکھا تھا، تبھی پہچان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسکول میں پہنچ چکا تھا جہاں بچوں کی چھٹی ہو چکی تھی۔ اب بچے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھر جانے کو تیار تھے۔ اس نے کار پارک کی اور پھر چوکیدار کو ID کارڈ دکھا کر اندر کی جانب بڑھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتے وہ حریم کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوریڈور میں سے گزر کر اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر وہ پرنسپل کے آفس میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اس کی نگاہ کوریڈور میں ایک روم کے باہر موجود بچی پر پڑی جو سر جھکائے نیچے بیٹھی تھی، اور وہ شاید نہیں یقیناً حریم تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ چلے؟ میمون نے نرمی سے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں استجاب اتر آیا تھا۔ پاپا نہیں آئے؟ وہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو میمون نے اس 6 سالہ بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ آپ کا بھائی آنے والا ہے نا؟ اسی کے ویلکم کی تیاری کرنے گئے ہیں، میمون نے بتایا۔ سچی؟ میرا بھائی آ رہا ہے؟ وہ خوشی سے چہک کر اس سے پوچھنے لگی۔ یس، آپ کا بھائی آ رہا ہے اور ابھی ہم آپ کی مما کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا تو جہاں وہ خوشی سے چیخی وہیں دائیں جانب موجود کمرے سے نکلتی وہ لڑکی یہ آواز سن کر ساکت ہوئی، جبکہ اس کی بات سن کر اور سمجھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ایک روانی سے بہنے لگے۔ اس کا نام میں رکھوں گی۔ وہ اب اپنی معصوم سی آواز میں پلانز بنا رہی تھی جسے میمون دھیان سے سن رہا تھا۔ وہ میمون کو جانتی تھی، تبھی بے تکلفی سے اس کے پاس آ چکی تھی، جبکہ وہ لڑکی اپنی جگہ پر ساکت سے دھندلائی آنکھوں سے میمون کو اس بچی کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اف، میرا کلر باکس کلاس میں رہ گیا، پلیز واپس چلے نا، وہ مما نے لے کر دیے تھے۔ وہ اچانک یاد آنے پر منمنائی تو میمون سر کو خم کرتا واپسی کو مڑا، جس پر اس ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی سے پلٹ کر کوریڈور میں تیز تیز چلتی وہاں سے جلد از جلد جانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، مگر اپنے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر اب اسے اذیت ہو رہی تھی۔ میمون نے حریم سے باتیں کرتے اچانک سامنے دیکھا تو اسے ایک لڑکی کوریڈور میں سے تیزی سے چلتی نظر آئی، اور پھر اس کے دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی اپنے ہی قدموں میں الجھی اور دھڑام سے نیچے جا گری۔ اس کا چشمہ آنکھوں سے پھسل کر زمین پر جا گرا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذ زمین پر بکھر گئے۔ میمون تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور حریم کو نیچے اتار کر بنا اس لڑکی کی طرف دیکھے وہ کاغذ سمیٹنے لگا۔ اس کو اپنے قریب پا کر وہ تیزی سے اپنا چہرہ دوپٹے کی آڑ میں چھپاتی اٹھنے لگی، مگر تبھی حریم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پکارا۔ مس، آپ ٹھیک ہیں؟ حریم کے پوچھنے پر وہ بھی سارے کاغذ سمیٹ کر اور اس کا چشمہ اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ اس نے حریم کو کوئی جواب نہ دیا تو اب کے بار میمون نے پوچھا، جس پر وہ رخ موڑے ہی سر از بات میں ہلا گئی۔ یہ آپ کے ڈاکیومنٹس اور چشمہ؟ میمون نے اس کو سر ہلاتا دیکھ کر اس کا سامان اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ اب بھی اس کی طرف نہیں پلٹی بلکہ اپنا ہاتھ اس کی طرف کر گئی۔ میمون کو اس کا رویہ بے حد عجیب سا لگا، مگر پھر کندھے اچکا کر اس کے کاغذات اور اس کا چشمہ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے تھاما اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ جب ایک دم میمون نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ بغور اس کا قد کاٹ دیکھ رہا تھا جو اسے سیم رانیہ جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ خیال آتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مس، میری طرف گھومیں، میمون نے سخت لہجے میں کہا۔ دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کو تھا۔ وہ لڑکی اب اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر میمون چھوڑ نہیں رہا تھا، کیونکہ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کو چھو کر رانیہ کا احساس ہو رہا تھا۔ حریم حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس خاموشی میں اس لڑکی کی سسکیاں گونجی تو وہ ششدر رہ گیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز وہ اچھے سے پہچانتا تھا کہ کئی باتوں سے وہ خود رلا چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اپنی طرف پلٹایا تو اس کے چہرے پر نظریں پڑتی وہ ساکت ہو گیا، کیونکہ وہ وہی تھی جسے وہ پچھلے 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ جی تو جناب، اب تک لے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔